बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल और आग पर। खालिद बिन वलीद द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 25। तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि खेमे में मुसैलमा और अर्रिजाल के दरमियान क्या बात हुई, कैसी सौदेबाजी या कैसा शोभता या जादू था कि अगली सुबह जब अर्रिजाल खेमे से निकला तो उसके मुंह से पहली बात ये निकली कि इसमें कोई शुबा नहीं कि मुसैलमा अल्लाह का सच्चा रसूल है और उस पर वही नाजिल होती है। उसने ये भी कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहते हुए सुना है कि मुसैलमा सच्चा नबी है। अर्रिजाल की हैसियत सहाबी की सी थी, इसलिए मुसलमानों ने इस पर एतबार किया। अर्रिजाल बनु हनीफा से ताल्लुक़ रखता था। अर्रिजाल का ऐलान सुनकर बनु हनीफा के लोग जोक दर जोक मुसैलमा को अल्लाह का रसूल मानकर उसकी बैत करने के लिए आ गए। मौरख लिखते हैं कि मुसलमा ने ये सोचकर कि अर्रिजाल को कत्ल नहीं कराया था कि वो आलिम है और सहाबी का दर्जा रखता है, अगर उसे हाथ में ले लिया जाए तो बैत करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। चुनाचा उस शख्स को हाथ में लेने के लिए आतिशदान का और अपनी जबान का जादू चलाया गया और अर्रिजाल को अपना दस्ते रास्त बना लिया। अर्रिजाल ने मुसलमा की झूठी नबूवत में रूह फूंक दी। अक्सर माँ बाप अपने नौज़ायदा बच्चों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के सर पर हाथ फेरा करते थे। अर्रिजाल ने मुसलमा कज़्ज़ाब को मशवरा दिया कि वो भी नौज़ायदा बच्चों के सरों पर हाथ फेरा करे। मुसैलमा को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने कई नौज़ायदा बच्चों और बच्चियों के सरों पर हाथ फेरा। मौरखों ने लिखा है कि ये बच्चे जब सने बलोगत में दाखिल हुए तो उनके सरों के बाल इस तरह झड़ गए कि किसी मर्द या औरत के सर पर एक बाल भी नजर ना आ रहा था। उस वक्त तक मुसलमा को मरे हुए ज़माना गुजर गया था। इस दौरान एक औरत ने भी नबूवत का दावा किया। उसका नाम सज्जा था। वो अल हारिस की बेटी थी। उसे उम्मे सादरा भी कहा जाता है। उसकी माँ इराक के एक कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और बाप बनु यरबूह से ताल्लुक़ रखता था। अल हारिस अपने कबीले का सरदार था। सज्जा बचपन से खुदसर और आज़ाद ख़याल थी। वो चूँकि सरदारों के ख़ानदान में जनी पली थी, इसलिए दूसरों पर हुक्म चलाना उसकी सरिश्त में शामिल था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और अक्लमंद निकली। तो एक तो मौरखों ने तो यहाँ तक लिखा है कि वो गैब दान भी थी और वो आने वाले वक़्त को क़ब्ल अज़ वक़्त जान लेती थी। इसके मुतालिक इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है कि लेकिन ये बात सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे कही है कि सज्जा कुदरती तौर पर शायरा थी, हर बात मंज़ूम करती थी। उसकी ज़बान में चाशनी थी। उसकी माँ का कबीला ईसाई था, इसलिए सज्जा ने भी ईसाइयत को ही अपनाया था। सज्जा के कानों में ये खबरें पड़ी कि तुलैहा और मुसैलमा ने भी नबूवत का दावा किया है और लोग उनकी बैत कर रहे हैं, तो उसने भी नबूवत का दावा कर दिया। वो जवान हो चुकी थी। खुदा ने उसे दीगर औसाफ के अलावा हुस्न भी बेपनाह दिया था। उसके सरापा और चेहरे पर ऐसा तासुर था कि लोग उससे मसहूर होकर उसे नबी मान लेते थे। बहुत से लोग उसकी शायरी से भी मुतासिर हुए। वो सिर्फ नबी बनकर कहीं बैठना नहीं चाहती थी। उसने अपने पैरोकारों की एक फौज तैयार कर ली और बनी तमीम के यहाँ जा पहुंची। इन कबाइल के जो सरदार थे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए थे। ये थे ज़बर खान बिन बदर, कैस बिन आसिम, वकी बिन मालिक और मालिक बिन नवेरा। सज्जाद ने मालिक बिन नवेरा को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि वो मदीना को तह करने आई है और बनी तमीम उसका साथ दे। मालिक बिन नवीरा ने उसे बताया कि कई कबीले उसे पसंद नहीं करते, पहले उन्हें ज़ेर करना ज़रूरी है। सज्जाद ज़ेर करने का मतलब कुछ और ही समझती थी। उसके पास अच्छा खासा लश्कर था। मालिक ने उसमें अपनी फौज शामिल कर दी और कबीलों की बस्तियों पर हमलावर हो गए। कबीले उनके आगे हथियार डालते चले गए, लेकिन सज्जा ने उन्हें ये कहने के बजाय कि उसे नबी माने, उनके घर लूट लिए और उनके मवेशी छीन लिए।
اس مال غنیمت سے اس کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجا ایک مقام نباج پہنچی اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجا کو شکست ہوئی۔ وہ ایک اور حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے ایک مجبوری کا سامنا تھا۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نبا کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ سجا نے اپنا ایلچی ان قبیلے والوں کے پاس بھیجا کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، پہلے اس علاقے سے کوچ کرو۔ قبیلوں کے سرداروں نے ایلچی سے کہا، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجا نے شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کے اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کدھر کا علاقہ ہے؟ یمامہ، سجا نے کہا، وہاں مسلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے، لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہیں، ایک سردار نے کہا، اور مسلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجا نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا تو اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ مسلمہ نے یہ معلوم کرا لیا کہ یہ سجا کا لشکر ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا، کیا تم نے سنا ہے کہ سجا کا لشکر آ رہا ہے؟ الرجال، مسلمہ نے کہا، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجا اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہیں اس وقت ہم اس پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے پوچھا۔ پھر میں سجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا، مسلمہ نے کہا۔ صورت وہی پیدا ہو گئی۔ سجا اور اکرمہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجا یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجا کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجا اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجا نے جواب دیا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ اس نے سجا کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ساتھ لانے سے میں کیا سمجھوں گا؟ کیا تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ یا رسول، مسلمہ کے ایک درباری نے اس سے کہا، سنا ہے کہ سجا کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک اور نے کہا کہ وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مسلمہ نے پوچھا۔ کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں اللہ کے رسول، اسے جواب ملا، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسلمہ نے کہکا لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجا کو آنے دو، وہ آئے گی، جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی دی، اتنی خوبصورت اور طرحدار عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچھیاں بھی تھیں۔ سجا جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمان کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہے؟ سجا نے بلند آواز میں کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توحید کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟
मोअज़्ज़ज़ मेहमान, किले के ऊपर से आवाज आई, तुम पर सलामती हो। हमारे रसूल ने कहा है कि मुहाफिज बाहर रहें और मेहमान अंदर आ जाएं। दरवाजा खोल दो। सज्जा ने दलेरी से कहा और अपने मुहाफिजों से कहा, तुम सब किले से दूर चले जाओ। लेकिन हम एक अजनबी पर कैसे एतबार कर सकते हैं? मुहाफिज दस्ते के सरदार ने कहा, अगर सूरज गुरूब होने तक मैं वापस ना आई तो इस किले को मलबे का ढेर बना देना। सज्जा ने कहा, और इस शहर के एक बच्चे को भी जिंदा न छोड़ना। मेरी लाश को मुसलमा और उसके खानदान के खून से नहलाकर यहीं दफन कर देना, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं किले से कुछ लेकर निकलूंगी। मुहाफिज चले गए और दरवाजा खुल गया, मगर उसके इस्तकबाल के लिए मुसलमा मौजूद नहीं था। उसके हुक्म पर दरवाजे पर खड़े दो घुड़सवार उसे किले के सहन में ले गए, जहां एक चौकोर खेमा नस्ब था। इसके इर्द गिर्द दरख्त और पौधे थे और नीचे घास। सज्जा को खीमे में दाखिल कर दिया गया। अंदर की सजावट ने उसे मैसूर कर दिया, मगर मुसलमा वहां नहीं था। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुसलमा खेमे में दाखिल हुआ। सज्जा ने उसे देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट में तमस्खुर था। सज्जा ने इतना बदसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। इतने छोटे कद का आदमी शाज़ो नादिर ही कभी नजर आता हो। क्या तुमने नबूवत का दावा किया है? सज्जा ने उसे तंजिया लहजे में पूछा। दावा करना कुछ और बात है। मुसलमा सज्जा की आंखों में आंखें डालकर बोला, ये सच है कि मैं खुदा का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानता, लेकिन उसने अपनी रिसालत मनवा ली है। लोग उसे मान गए हैं कि कबीला कुरैश की तादाद और ताकत ज्यादा है। उन्होंने अब दूसरों को इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तिबरी ने चंद एक हवालों से लिखा है कि मुसलमा ने सज्जा की आंखों में आंखें डाल दी। उसके होंठ पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। बहुत अरसे बाद सज्जा ने किसी मौके पर कहा था कि उसने इतनी छोटी छोटी आंखें मेरी आंखों में डाली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ठिगना सा ये बदसूरत आदमी पुरस्रार सा एक असर बनकर आंखों के रास्ते मेरे वजूद में उतर रहा हो। मुझे इत्मीनान सा होने लगा और ये शख्स मुझे कत्ल नहीं कर सकता था। कुछ और वक्त गुजरा तो इस एहसास ने जैसे उस मुझे बेबस कर दिया कि मैं उसके वजूद में समा जाऊं और मेरा वजूद खत्म हो जाए। अगर तुम नबी हो तो कोई इल्हामी बात करो। सज्जा ने कहा, तुमने कभी सोचा है कि तुम किस तरह पैदा हुई थी? मुसलमा ने कहा, और कुछ इस अंदाज से कहा जैसे शेर पढ़ रहा हो। तुमने शायद ये भी नहीं सोचा कि जिस तरह तुम पैदा हुई थी उस तरह तुम भी इंसानों को पैदा करोगी, मगर तन्हा नहीं। मुझे खुदा ने बताया है। उसने कुरान की आयत की तर्ज पे अल्फाज बोले, वो एक जिंदा वजूद से जिंदा वजूद पैदा करता है, पेट से, अंतड़ियों से। खुदा ने मुझे बताया है कि औरत मानिंद ज़र्फ के है जिसमें कुछ डाल कर निकाला जाता है, वरना ज़र्फ बेकार है। सज्जा मशहूर होती चली गई। मुसलमा शायरों के लबो लहजे में बातें करता रहा। सज्जा ने महसूस ही न किया कि मुसलमा उसके जज्बात को मुश्तइल कर रहा है, और ये भी महसूस न कर सकी कि सूरज गुरूब हो चुका है। मुझे यकीन है कि तुम आज रात यहीं रहना चाहोगी, मुसलमा ने कहा। अगर चेहरे देखने हैं तो तुम दिन हो, मैं रात हूँ, मगर तुमने उस पर भी गौर नहीं किया होगा कि दिन पर रात क्यों गालिब आ जाती है और एक दिन अपना सूरज रात की तारीक गोद में क्यों डाल देता है। ये हर रोज होता है। इसका वक्त मुकर्रर है। रात सूरज की चमक दमक को खा नहीं जाती, बड़े प्यार से उसे जगा कर दूसरे अफक पर रख देती है। हाँ मुसलमा, सज्जा ने कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं मान लूं कि तुम सच्चे नबी हो। इतना बदसूरत आदमी इतनी खूबसूरत बातें नहीं कर सकता। कोई गैबी ताकत है जो तुमसे इतनी अच्छी बातें करवा रही है।
وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا، اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسلمہ نے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی، کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا جب واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری تھا۔ وہ عام عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کر رہی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا، اور یوں دونوں نے شادی کر لی۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے تھے، لیکن یہ اتحاد جلد ہی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجاد کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے واپس چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجاد کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ایک طوفان صحابہ کرام کے ہاں بھی اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جسے پسند کریں گے سب انہی کو خلیفہ مان لیں گے۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں دیا اور فرمایا کہ غار حرا میں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ کی پر برتری رکھتا ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں تو لوگ بیعت کے لیے دوڑے آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت عام ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگو، خدا کی قسم میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، نہ کبھی دل میں نہ کبھی ظاہری طور پر، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہوں، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا ہے کہ اختلاف جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ اختلاف اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آتی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم میں سے اپنا امیر بنایا گیا ہے۔ میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے میں اسے کمزور سمجھوں گا اور اسے اس حق سے محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں ہے۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حکم یہ دے کر کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں میں پر حملہ بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف
یہ صورتحال بھی پیدا ہو گئی کہ بیشتر قبیلوں میں نہ صرف بغاوت کر دی بلکہ بعض نے مدینہ پر حملہ کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینے کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موتا کے معرکے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موتا کے معرکوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی تھی کہ ان قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا تھا جن کا خطرہ تھا کہ وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے، لیکن ان رومیوں کو ختم کرنا بہت ہی ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپہ سالار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لڑکپن ہی سے عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینے سے روانہ ہوا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی، انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہیں سب کو دکھا کر شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں پر حملہ کرنے والے لشکر کی سپہ سالاری سونپی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے 7 مشکی سے ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نقاہت زیادہ تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اے لوگو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پہ اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پہ بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے مقام پر یہ اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔
ایک تحریر میں ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے کہ اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے۔ ذوف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل پر غم کا بوجھ اور آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر سنی، گھوڑا سر پر دوڑایا اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام برپا کر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھ سے ہی سنت ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقا اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک کے لشکر کی آمد کی خبر نہ ہونے پائے۔ جاؤ اسامہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کا طوفان انہیں گھیرے ہوئے ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کرنے کی ضرورت تھی جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ میں اگر مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اعتراض کرنے والے بھی یہ کہتے گئے کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کے بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ میں اتنی جرت نہیں۔ میری سن ابن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈھال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آ جاتی ہے کہ فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے، بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے، اور دشمن بھی۔ مدینہ میں یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ ان سے اور زیادہ خوف پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو 2 نقصان ہوں گے۔ ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے، دوسری یہ کہ رومی اور مجوسی ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس استدلال پر مطمئن کر دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کچھ دور تک پیدل چل کر ان کے ساتھ گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم و تکریم کے قابل ہیں۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائے، میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا، نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینے میں روک لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔